آج صورتحال یہ ہے کہ کاپی آ چکی ہے. یہ بہت ہی شارٹ آرڈر ہے. اس میں کہا گیا کہ اٹ از ڈکلیئر دیٹ میاں محمد نواز شریف and Mia Mohammad Shahbaz Sharif under Article 15 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 have an inalienable right to enter and remain in country as citizen of Pakistan. Their such return entry into the country shall not be restrained, hampered as obstructed by federal provincial governments. تو یہ ایک مختصر سا آرڈر ہے جو پاس کیا گیا ہے 7 اپنی بینچ نے, اور اس کے بعد یہ برخواست ہو گئی تھی. اچھا نیاز صاحب, اس وقت وہاں پہ کیا لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ ارد گرد جو پاکستان مسلم لیگ؟ ابھی لیڈرز یہاں موجود تھے, پی ایم ایل این کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور ایم ایم اے کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے, لیکن موسٹلی آپ جانا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اور اس وقت آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو موڈ تھا وہ جوبیلنٹ موڈ تھا, لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, کیا وہاں پہ ابھی تک لوگ؟ جی, نعرہ بازی یہاں پر کافی ہوئی, لوگوں نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے نواز شریف کے اور میاں شہباز شریف کے, اور اپنے مختلف جو حلقوں کے لیڈرز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان کے اٹھا رکھے تھے. ابھی بھی کچھ لیڈرز یہاں موجود ہیں, لیکن بہرحال اب ایسا ایسا جانے لگے. جوبیلیشن کافی تھی, کورٹ کے باہر نکلتے ہی لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے. چلیں عصمت اللہ نیازی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور اپڈیٹ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین, عصمت اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے پی ٹی وی کے سپریم کورٹ سے, اور ہمیں بتا رہے تھے کہ فیصلے کو انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ کیا صورتحال تھی, اور اس میں قصوری صاحب انیلینیبل رائٹ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا ہے کہ وہ واپس آ سکیں انڈر دی آرٹیکل 15. تو ساتھ ساتھ پھر جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریسٹرین, ہیمپر یا آبسٹرکٹ نہیں کیا جائے گا ان کی واپسی کو. Kindly examine تینوں ورڈ, see hindered, hampered or restrained. This is only a direction to all the three provincial governments and the federal government. یہ نہیں ہے کہ ان کو arrest نہیں کیا جائے گا. See, actually they were looking for a direction جو کہ ہم oppose جس کو کر رہے تھے. They were looking for a direction کہ کورٹ ان کو یہ دے دے کہ they will not be arrested on their arrival. Enter, they can. ان کی انٹری کو نہیں روکا جائے گا, ان کو they will not be sent back. But they were looking beyond. They were looking for a direction and order that they will not be arrested. And that order they would have treated it as a bail before arrest. And even if there were cases against them, the federation or no provincial government could lay their hand on them. Now that argument of ours has been accepted. We said they don't need invitation. This is exactly was my argument, that they don't require an invitation from the federation. They are free to come at any time they want to come, but if they come, law will take its own course. And if they are looking for a direction of a nature of a bail before arrest, that they will not be arrested, that we, you see, oppose. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ the law should take its own course means the arrest is very much possible? Yes, if the government, I mean, it all depends on the government. I mean, I can't speak with government. No, they only, see, what if they go back to the Supreme Court and get the bail before arrest? That's a different thing. That's a totally different thing. That is totally different thing. لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اس کے بعد وہ آنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں, اور یہاں پہ جب وہ پہنچے تو اپنا جو کیسز ہیں not hindered and hampered لکھ دیا ہے, so they will not be, you know, stopped from entry. See, because word entry is used in the body of the constitution, in the fundamental right, اس کے اندر کہ he has a right to enter. تو وہ right جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ that is the inalienable right of every citizen living in this country. اچھا, اب اسی کو تھوڑا سا, چونکہ آپ پولیٹیشین بھی ہیں, تو اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد اب do you think there will be a stir in political arena also? You see, it all depends on the Sharif brothers. You see, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جو پارٹیز ہیں, خاص طور پر نون جو ہے, اس پارٹی جہاں بہت سارے
कारकुन तो है लेकिन क़यादत नहीं है उसी, और उसका रिजल्ट 2002 के इलेक्शन में भी सामने आया उसी थी कि नंबर ऑफ सीट्स 97 में दे स्वीप्ड उसी पीपल पार्टी जैसी पार्टी को भी उन्होंने वर्चुअली वाइप आउट कर दिया फ्रॉम पंजाब, लेकिन 2002 में दे कुड नॉट मेक एनी हेडवे क्योंकि देयर लीडरशिप वाज नॉट देयर, एंड अनलेस दे ऑप्ट टू कम, I don't know, see how comfortable they will be, because there are types and types of leadership, There are type of leadership was in Pakistan, not now, like people like Wali Khan, who lived all through their lives in jail, and stood by the principle. And they are softy leaders, as in film you call it chocolate heroes. You have got chocolate leaders, who cannot undergo the strains and of the politics, because strains of politics are really very tough. I mean, I'm sitting in front of you who lost his father, for his politics, I mean, otherwise I had no other fault of mine. I was a very vocal member of parliament. I would take up the policy of the then Prime Minister very vigorously and vehemently at the floor of the House. And what happened? There were 18 attacks on my life. I'm one politician who has passed through hails of bullets. So you are talking to a politician who has passed through this kind of a rigors of politics. So I know what are the rigors of politics. I'm one politician in the world who has passed through hails of bullets. Hails of bullets. In one attack I was hit with 3 bullets. So position is that rigors of politics are there. And particularly in the underdeveloped country, it's a very hazardous to participate in public life. इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हम बात को, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिनाउंड लॉयर अगेन एसएम ज़फ़र साहब, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। एसएम ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एसएम ज़फ़र साहब, शरीफ बरादरान की वापसी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपने भी देख लिया होगा, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जी सर, मैंने कहा जी इसका आप क्या इसके बारे में कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? मेरा रिएक्शन ये है जी कि आईनी और कानूनी तौर पर तो फैसला की यही तवक्को हमारी जानिब से भी थी कि इसी किस्म का फैसला आएगा, क्योंकि जमहूरी दौर में हम दाखिल हो चुके हुए हैं, इंसानी हकूक भी मौजूद हैं, आइन भी नाफिज हुआ है, लेकिन जो मुआहदा था या जो अंडरस्टैंडिंग थी उसका भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी था, ताकि अदलिया भी देख ले और अवाम को भी मालूम हो जाए कि किन हालात में कैसे कौन गए थे और उन्होंने क्या उस मौके पे बातें कही थी। तो एक लिहाज से ये बेहतर हो गया कि ट्रांसपेरेंसी हो गई। अगर मुकदमे तक बात न जाती और डिफेंस पूरी तरीके से न लिया जाता तो मामला साफ होकर ना आते। मेरे ख्याल के और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक जितनी बातें खुलकर और ऑन रिकॉर्ड होती चली जाएंगी, माशरे के लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी आइंदा अच्छाई होगी। ठीक है, वो आ सकते हैं, शहरी हैं इस मुल्क के, पहले भी फैसला हो चुका हुआ था शहबाज शरीफ के मुकदमे में, उससे मिलता जुलता उसके नजदीक का ये फैसला है और अदालत का फैसला दुरुस्ती समझा जाता है और दुरुस्ती समझा जाना चाहिए। अब वो आएंगे और आने के बाद जो सूरत हाल होगी कानून के मुताबिक, जो उनकी हैसियत होगी उसके मुताबिक उन्हें अपने इस मुल्क में सियासत करनी होगी और अंदर जिंदगी बसर करनी होगी। तो इसमें अभी हमारी बात हो रही है अहमद रजा कसूरी साहब के साथ भी, तो वो ये कह रहे थे कि वापसी जब वो आएंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और उसमें ये भी हो सकता है कि उनको जो केसेस हैं उनमें गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अगर कोई मुकदमात ऐसे हैं जो पेंडिंग हों तो यकीनी तौर पर उनकी गिरफ्तारी पर उस कानून के मुताबिक होगी। ये तो एक फिक्री और नॉर्मल सी बात है कि जिनके मुकदमात हैं उन्हें मुकदमात फेस करने होंगे। पहले आ जाते ज्यादा अच्छा था, इंतखाबात से बहुत पहले ये मामला मुकदमात कभी क्या हो जाते। बहरहाल अब इंतखाबात का जोश खरोश है उसमें शमूलियत हो जाएगी उनकी, लेकिन मुकदमे तो और कानून की जो सूरत हाल है वो तो अपने तौर पर रहेगी। अगर कोई सीरियस मुकदमात हैं तो वो खत्म नहीं हुए तो वो चलेंगे, अगर खत्म हो गए हैं तो उनकी अल्लाह सूरत। लेकिन जफर साहब अगर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ जिस तरह पिछले दिनों में कुछ कह रहे थे कि सियासी मुफाहमत होनी चाहिए और पूरे मुल्क में एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे एक स्टेबिलिटी की फिजा जो है वो पैदा हो, तो उससे आप समझते नहीं है कि नुकसान होगा इस उनके विजन को?
میں تو قانون کا آدمی ہوں. میرے خیال کے مطابق تو قانون کی عملداری ہونی چاہیے, اور قانون کی عملداری اگر کی جائے تو اس کے ساتھ بھی مفاہمت ہوتی رہتی ہے. بہت سارے جو پرانے ہمارے مشاہیر ہیں اور جو آزادی سے پہلے کے قائدین تھے, وہ جیلوں میں بھی بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ مفاہمت بھی ہو رہی ہوتی تھی. مفاہمت علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے, قانون کی عملداری علیحدہ ہوتی ہے. لیکن آپ درست کہتے ہیں, ہمارے ماحول آج کل بہت تبدیل ہو چکا ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہو جس سے کہ آپس میں کنسنسس بنتا ہو انتخابات کے لیے, تو اس صورت میں بلا شک و شبہ وہ مقدمات پوسٹ پون بھی کیے جا سکتے ہیں اور مقدمات میں رعایتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو سیاسی ماحول کی بات ہے, لیکن قانون کی عملداری اگر ہو سکتی ہو تو ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے. تو پھر قانون کی عملداری تو ظفر صاحب پھر بے نظیر صاحبہ پر بھی میرا خیال ہے کہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ اگر ان کے مقدمات واپس نہیں لیے جاتے نواز شریف صاحب کے اور ان کے بے نظیر صاحبہ کے لے لیے جاتے ہیں, تو یہ بھی تو ایک ڈائیکاٹمی ہوگی نا. ایکویلٹی بیفور لا میں دونوں باتیں آنی چاہیے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے مقدمات کی کیا نوعیت ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی مقدمات ہیں یا نہیں. بے نظیر صاحبہ کے تو مجھے معلوم ہے کہ مقدمات ان کے موجود ہیں. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر میں صحیح رائے دے سکوں گا کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اس کے خاصا ایک امپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ آپ فیل کر سکیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ مجھے تو ایسی اس میں تشویش کی بات دکھائی نہیں دیتی, بلکہ پہلے بھی جب کبھی گفتگو آئی ہے تو میں نے جو رائے دی ہے اپنے طور پر, ممکن ہے کہ میں سیاسی طور پر اتنا حالات کو بہتر نہیں جانتا جتنے باقی سیاستدان جانتے ہیں, لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ اچھا ہے میدان میں سب موجود ہوں تو بلکہ آسانی ہوتی ہے. ہماری پارٹی کو اس سے کوئی نقصان ہوتا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا, لیکن جو ہمارے باقی پنڈت ہیں سیاسی وہ اپنا فیصلہ خود دیکھ کے کر سکتے ہیں. مجھے تو بلکہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو سیاست کے میدان میں سب موجود ہوں گے اور اس میں ہر پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کی اور اپنے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اپنا حصہ حاصل کر سکیں گے. یہ بھی پارٹیاں آپس میں مقابلہ کر رہی ہوں گی. بے نظیر کے پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی کا بھی مقابلہ ہو رہا ہوگا. اب ووٹروں کو پورا ایک لحاظ سے گنجائش اور چناؤ کا اختیار مل جائے گا تو سیاسی ماحول گرم ہو جائے گا, لیکن اس میں تو ایسی بڑی تبدیلی نہیں آ جائے گی. اور آخر میں صرف یہ بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگوں کو ایک تشفی اور ایک جو سائی آف ریلیف ہے وہ ملے گا, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آزادی کی ہے عدلیہ کی وہ مزید تیقن کے ساتھ اس کی بات ہو سکتی ہے؟ بلا شک و شبہ عدلیہ کے فیصلوں سے یہی تاثر پیدا ہو رہا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس ماحول میں سے اب اس وقت ہم گزر رہے ہیں اس میں یہ بھی مناسب ہے کہ اب اس معاملات میں, ایسے معاملات میں عدلیہ اپنا جو جسے عدالتی جوڈیشل ریسٹرینٹ کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور اپنائے, کیونکہ معاملے کو اس طریقے سے چلانا ضروری ہے جس سے کہ ریاست کا ضروریات جو ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے اور عدلیہ کا احترام اور عدلیہ کا مقام بھی قائم رہے. چلیں اسلم ظفر صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ کرے کہ آپ کی خواہشات پوری ہوں اور ملک میں امن و آشتی کا دور دورہ ہو. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جناب اسلم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. جوڈیشل ریسٹرینٹ کی بات کی ہے انہوں نے قصور صاحب کہ اب تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ بھی ہونا چاہیے. جہاں بڑا ضروری ہے جی, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو حاکمیت ہے قوم کی وہ 3 ستونوں کے اندر اس کی وہ تقسیم ہے. وہ حاکمیت عدلیہ, مقننہ اور انتظامیہ. مقننہ کا کام ہے قانون بنانا یا آئین بنانا, اور ایگزیکٹو جو ہے جی انتظامیہ اس کا کام ہے اس قانون کا استعمال کرنا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا لاس کو, اور عدلیہ کا کام ہے قوانین کی تشریح کرنی. تو سب کے آئین نے ایریاز جو ہیں وہ متعین کر دیے ہیں. اگر آپ جوڈیشل ایکٹیویزم یا کوئی ایکٹیویزم, چاہے وہ ایگزیکٹو کا ایکٹیویزم ہو چاہے وہ اگر آپ
اس میں سے دوسرے کے ڈومین میں انٹر ہوں گے تو دیٹ ول بی اے ڈینجر سچویشن. دین یو انٹر انٹو اے بلائنڈ اسٹریٹ سٹی. دیر از اے کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک. سو اس لیے جو جوڈیشل ریسٹرین ہے وہ بڑا اہم ہے, کیونکہ ریاست کا ایک ستون جو ہے وہ عدلیہ بھی ہے, اور ریاست کی جو معاملات ہیں اس سے عدلیہ جو ہے وہ بہراور نہیں, اس کا لا تعلقی نہیں ہے. اگر کوئی چیز کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے ملک کے اندر کسی غلط فیصلے سے, تو اس میں عدلیہ بھی اتنی ذمہ دار ہے جتنی کہ انتظامیہ ہے. لہذا جوڈیشل ریسٹرین ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک جو ستون ہے اس کو اپنے اپنے ایریا میں رکھتا ہے. اب تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں عدلیہ اپنا جو ہے ایک رول نہ پلے کرے, انلیس کہ کوئی اس کو جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اس وقت تک وہ اپنا اس میں کوئی چیز نہ کرے. دس واٹ یو مین؟ جی, اس میں مطلب یہ کہ وہ اس حد تک نہ ہو جائے کہ دوسروں کے معاملات میں جو ہے اپنا انٹرفیئر کرنا شروع کرتے ان دی نیم آف جوڈیشل ایکٹیویزم. لیکن اس میں یہ ہے ریسٹرین. اگر دوسری جو دونوں جو ایریاز جو جن کی آپ نے بات کی, ایگزیکٹو اور مقننہ, اگر واٹ اف وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں یا ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا پیپل اپنا رول پلے نہیں کر رہے ہیں, تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے ان کو. دیکھیں, انلیس ان کے پاس کوئی پٹیشن نہ آئے تو یہ جو سو موٹو جورسڈکشن ہے it should not be used that lavishly کہ یہ تاثر ہو کہ جوڈیشل ریسٹرین ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ اس کے بینیفیشری ہوں تو پھر آپ کو سوٹ کرتا ہو تو پھر ٹھیک. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیویجولس کے درمیان معاملہ ہے, اللہ دیتا بنام چراغ دین, وہ مسائل زیادہ کوئی گمبھیر نہیں ہوتے. فیصلہ آ گیا ٹھیک ہے, لیکن جہاں آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں, مثال طور پر آپ کوئی جیسے کہ سجاد علی شاہ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی, اس نے اس کو سٹک ڈاؤن کر دیا. Now the question is court competent to strike down a constitutional amendment? You see, that means the court is traveling beyond its jurisdiction. You see, law تو آپ strike down کر سکتے ہیں کہ اگر انڈر آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن اگر کوئی قانون جو ہے بنیادی حقوق کے ساتھ تصادم کر رہا ہے تو اس حد تک اس کو آپ کالعدم ڈکلیئر کر سکتے ہیں انڈر آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن. لیکن ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کو تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ تو آئین کا حصہ ہے. تو اس پر ہمارے سامنے تاریخ کا حصہ, وہ بھی لمیٹیشن کو کراس کرنے کی بات. تو پھر وہ دیکھیں وہ تصادم کتنا بڑھ گیا, کیا ہو گیا. اس تصادم سے کیا ہوا, کس کو نقصان ہوا؟ دی اسٹیٹ آف پاکستان سفر ہوا, سارا کچھ اسٹیٹ آف پاکستان, بالکل ہول سسٹم. مزید ہم ذرا ایک اور جمپ لیتے ہیں, ایک اور تناظر میں بات کرتے ہیں, اور بات کرتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب کے ساتھ, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بینگ اے جج وہ اس فیصلے کو کس طرح لے رہے ہیں. غوث محمد صاحب السلام علیکم. جی میں جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد عرض کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب ہم سن رہے ہیں آپ کو, آپ آن ایئر ہیں. مجھے بتائیے گا کہ بینگ ریٹائرڈ جج آپ اس فیصلے کو کیسے لے رہے ہیں, آپ کیسا اس کو پاتے ہیں پبلک لیول پہ بھی اور ایز اے جج بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک لیول پہ بھی یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ اس طریقے سے ایک میجر پارٹی ہے نون لیگ بھی کہ اس کو ایک فیصلہ ہوا ہے, اور یہ ہے کہ کافی اس سے عدلیہ کی آزادی بھی کافی یعنی جو ساکھ تھی وہ خاصی بحال ہوئی ہے, اور اس کا گراف اوپر جائے گا, اور اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا.
اور عدلیہ کا احترام بھی بڑھے گا، اور یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے عوام کے لیے بھی اور عدلیہ کی ساکھ کے لیے بھی۔ تو اس میں جسٹس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کا کیس تھا یا حکومت کا موقف تھا، کیا وہ ویک موقف تھا، اس کو بائی نہیں کیا گیا، یا ویسے ان کا کیس جو دوسری طرف سے جو کیس تھا وہ زیادہ سٹرونگ تھا؟ دیکھیے ابھی تو فیصلہ پورا آیا نہیں، شارٹ آرڈر ہی ہوگا، وہ تو جب پڑھنے سے پتہ لگے گا۔ لیکن دیکھیے حکومت کے بھی آخر اتنے ٹاپ کے لائرز ہیں، ان کے جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی، انہوں نے بھی آرگو کیا کیس کو، اپنے تمام پیش کیے۔ تو یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کوئی اپنا بیسٹ کیس پیش کرتا ہے، آگے یہ تو اب عدلیہ کی ثوابدید ہے کہ وہ اکارڈنگ ٹو لا، قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں۔ میں نہیں سمجھتا یہ جو ایک آ رہا تھا کہ صاحب اس میں ایگریمنٹ ہے تو اس میں کسی اور پارٹی کے سائن نہیں ہے، بہرحال جو کچھ تھا نیک نیتی سے پیش کر دیا گیا، آگے عدالت کی ثوابدید ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بد نیتی تھی۔ تو اس میں جو انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے جسٹس صاحب، وہ بھی آپ بھی چونکہ فیصلے کرتے رہے ہیں، تو انڈر ٹیکنگ جو ہے وہ اس کو ایگریمنٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے انڈر ٹیکنگ اور چیز ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے دو فریقین کے درمیان۔ اب یہاں پر جو میں نے آج اخبارات میں دیکھا ہے اور جو سنا ہے، وہ دیکھیے اس میں کہیں ان دونوں بھائیوں کے سائن جو کہ مبینہ طور پر ہیں وہ بھی نہیں مانتے اس کو، لیکن جو اور پارٹی ہے یا جو بیچ میں ایک معزز شخصیت تھی ان کا نام تک کا ذکر نہیں ہے، تو یہ جھول ہے اس کے اندر، یہ کمزوری ہے اس کے اندر، تو اس کو آپ انڈر ٹیکنگ الگ رکھیں اور وہ ایگریمنٹ الگ رکھیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس جھول کی وجہ سے پھر موقف جو ہے وہ حکومت کا ویک پڑ گیا؟ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو جا کے، اب سیدھی بات یہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے، آپ اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ باہر چلے جائیے، ارے یہ کہاں ممکن ہے یہ، اس لیے آئین سے بھی یہ چیزیں متصادم ہیں۔ ہر شخص کو جو پاکستانی ہے جو باہر ہے اس کو آنے کا حق ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی کیسز ہیں یا کوئی وہ ہے اکارڈنگ ٹو لا اس کے ساتھ ڈیل کیجیے آپ ان کو، لیکن باہر نہ رکھیے اس طرح سے۔ اور اب جبکہ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے، یہ سال یہ چند مہینے بڑے اہم ہیں ہمارے ملک کی مستقبل کے لیے اور اندرونی معاملات کے لیے، بیرونی معاملات کے لیے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی جو پازیٹیو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر وہ واپس آتے ہیں تو جس طرح پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ سیاسی مفاہمت کا ایک ماحول ملک میں پیدا ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں مزید اس سیاسی مفاہمت کی طرف بھی لیڈ کر سکتا ہے جو کہ ہمارے الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ آئیں ان کا کیا رویہ ہوگا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے تو دیکھیے پہلے بھی جو چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا، حکومت نے اور پریزیڈنٹ نے اور پرائم منسٹر نے ان کو ویلکم کیا، اچھی طرح خوش آئند سے قبول کیا۔ اب یہ ججمنٹ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، آرڈر ہے، جو کچھ بھی ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے یہ، اور ایسا ہونا چاہیے تاکہ ایک اچھی فضا قائم رہے ملک کے اندر۔ جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ جسٹس غوث محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے پازیٹیو نوٹ پہ انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ خوش آئند ہے اور اس کا ہمارے ملک کے جو سیاسی ماحول ہے اس کے لیے ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ عدلیہ کی آزادی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے ایک اچھا اثر پڑے گا اور مزید لوگوں میں ایک کانفیڈنس آئے گا۔ آئین سے متصادم انہوں نے کہا کہ یہ ایک بات ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتا تو یہ آئین کی روح کے متصادم۔ اچھا، روح کی جب بات کرتے ہیں، مجھے قصور صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بعض اوقات بڑی کیٹیگوریکلی مختلف جو شکیں ہیں آئین کی ان کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم جب کوٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہم جو آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کی روح کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، یا صرف ایک شک میں اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے تو ہم وہ کر دیں چاہے اس کی روح متاثر ہو جائے اس سے؟ جی نہیں، جو آئین جو ہے اس کے بارے میں کیسے آئین کانسٹیٹیوشن از این آرگینک ہول، کہ اس کو ان اس ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے، اور جب آپ انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اس زاویے سے کرتے ہیں کہ آئین کا جو ایک سٹرکچر ہے اس کے سٹرکچر کے اندر کوئی پیوندی نہ لگ جائے سیدھی، کیونکہ ایک سٹرکچر آئین کا ایک بنایا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میکر نے، جو کہ بیسڈ ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور۔ تو پوزیشن یہ ہے کہ آئین کی روح جو ہے
the spirit of the constitution وہ بہت اہم چیز ہے, اور عدالتوں کو خاص طور پر بہت اس چیز کا احتیاط کرنی پڑتی ہے, اور اس کا ویجیلنٹ بھی ہونا چاہیے کہ آئین کی اسپرٹ کیا ہے, آئین کا مدعا کیا ہے. جو آئین کا مدعا ہے اس سے اگر عدالتیں ڈیویٹ کر جائیں تو اس سے بھی ریاست کے اندر کمزوری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. عدالتیں جو ہیں وہ عوام کے اندر ایک بہت اعتماد پیدا کرتی ہیں, اور میں تو کہوں کہ ہر وکیل جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے ان دی جوڈیشل سسٹم. اگر عدالتوں کا احترام ہوگا, لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ یہاں سے انصاف ملے گا, تبھی تو وکیل کو جو جا کے لوگ فیس دیں گے. بے شک, کیونکہ he is a professional man who knows the technical aspect of the law, جو کہ آپ کے مقدمے کو ایسی شیپ دیتا ہے, اتنے خوبصورت انداز میں, اتنے خوبصورت پہرائے میں عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل پڑتی ہے. لیکن اگر عدالتوں کے بارے میں تاثر یہ ہو کہ یہاں سے تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے, تو لوگ جائیں گے نہیں, تو پھر لوگ گلی بازاروں میں انصاف لینے کے لیے آ جائیں گے, اور اس سے جو سول سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ جو عمرانی معاہدہ ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, اس کے کمزور ہونے کا بھی اندیشہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آفٹر آل پنجاب, سندھ, بلوچستان اور صوبہ سرحد کے اندر وہ کون سی لئی ہے جس نے ان کو آپس میں جوڑ رکھا ہے؟ وہ اس لئی کا نام ہے کانسٹیٹیوشن, عمرانی معاہدہ, جو کہ ان کے پبلک ریپرزینٹیٹیوز نے, ان کے ریپرزینٹیٹیو نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا کہ یہ وہ طریقہ کار ہے. اور ان میں چوزن ریپرزینٹیٹیوز میں آپ بھی تھے. I was one of them, fortunately. مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن, فارچونیٹلی ایکچولی آپ بھی وہاں پہ تھے, تو اس میں جو روح تھی, جس روح کے تحت وہ انویژن کیا گیا, پھر اس کو بنایا گیا, آج وہ روح ہے ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں؟ دیکھیں, بات یہ ہے اس روح کو قائم اور دائم رکھنے میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. عدلیہ کا میں نے ذکر کر دیا ہے, اس کا بھی ایک بہت بڑا اہم رول ہے اس روح کو قائم کرنے میں, اس اعتماد کو قائم کرنے میں. اس میں جو ہے ایگزیکٹو کا بڑا تعلق ہے کہ وہ ایسے فیصلے کرے جو آئین اور قانون سے متضاد نہ ہوں, جس میں کہ کوئی انا کے معاملات نہ ہوں, ڈکٹیٹرشپ نظر نہ آئے, اسی لوگوں کے حقوق سے کھیلتی ہوئی ایگزیکٹو نظر نہ آئے کہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کا ایک رول ہے. اس میں مقننہ کا رول ہے کہ وہ ایسے آئین بنائے, دیکھیں ایسے قوانین بنائے. قوانین کیا ہوتے ہیں کہ سوسائٹی جیسے آگے موو کرتی ہے, کیونکہ سوسائٹی, کوئی سوسائٹی اسٹیگنیٹ نہیں ہوتی. اگر وہ سوسائٹی اسٹیگنیٹ ہوگی تو لائک اے اسٹیگنیٹ واٹر اسٹارٹ اسٹنکنگ سٹی. سوسائٹی کو متحرک ہونا پڑتا ہے, وہی سوسائٹی, لیونگ سوسائٹی جو موو کر رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ. یہ متحرک ہونے کو ذرا آپ یہیں پہ روکیے گا, ابھی میں آپ کو متحرک مزید کرتا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ اب موجود ہیں بیرسٹر حبیب الرحمان صاحب, اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پورے فیصلے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں. بیرسٹر حبیب الرحمان صاحب, السلام علیکم. بیرسٹر صاحب, آپ کا بھی تعلق لاء کے ساتھ ہے, تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے, بہت بہتر ہے. یہ آزادی کی طرف ایک قدم گامزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 17 ہمارے ججز کے ذہن میں تھا, اور اس میں ہیومن رائٹ کا تقدس, انڈیپینڈنس کا تقدس, فریڈم آف ایسوسیشن کا تقدس, اب ہم اس طرف گامزن ہو رہے ہیں جس طرف ہمیں سالوں سال پہلے ہونا چاہیے تھا. اس میں نہ تو گورنمنٹ کی سبکی ہوئی ہے اور نہ کوئی فتح اپوزیشن کی, مسلم لیگ نون کی ہوئی ہے. یہ جشن منانا اور نہیں منانا یہ پاکستانی جشن ہے, یہ پیٹریٹزم اور حب الوطنی کا تقاضا ہے.
کہ ہماری اس دور میں جوڈیشری کا آزاد ہونا، انڈیپینڈنٹ ہونا تائید کرتا ہے کہ اب ہم اس ریس میں ہیں کہ جہاں جمہوریت پرورش پا کر 60 برس میں اس جگہ اور لہر پہنچ گئی ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہوں گے اور ہر شخص اپنے اپنے تئیں گامزن ہوگا اور اس ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائے گا. درست کہا آپ نے. اور اس میں ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے عدلیہ کی آزادی کی تھوڑی دیر پہلے، تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی ایک خاصا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے جو کہ ہم سیریز آف ڈیسیجنز پچھلے دنوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، تو اٹ از another decision to assure میں I'll go a step forward. یعنی تمیز الدین خان کیس سے، 200 کیس سے، ضیاء الرحمان کے کیس سے، عصمت جیلانی کے کیس سے رفتہ رفتہ سیڑھی جب ہم چلتے اور اترتے رہے، نیسیسٹی ڈاکٹرن اور یہ دنیا بھر کی چیزیں، اب جو ڈیسیشنز آ رہے ہیں ویسے عام فہم میں عام لوگوں کے لیے تو یہ ہوا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنس ہو گئی، یہ حکومت کے خلاف ہو رہی ہے، یہ حقیقت یہ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے متعلق خوش ہونا چاہیے. کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ عوام کے حق میں ہے، یہ عوام کے حق میں ہے اور عوامی حکومت ہے اور یہی جمہوریت ہے، یہی شورا ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے بیرسٹر صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ جی. بڑی خوبصورت بات کی بیرسٹر صاحب نے کہ اس میں کسی کی سبکی نہیں ہوئی ہے. یہ تو یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے. اگر جیت ہے تو قانون کی حکمرانی کی جیت ہے، اور قانون کی حکمرانی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو تحفظ دیتی ہے، سب کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، جوڑ پیدا کرتی ہے، اسی معاشرے کے اندر جوڑ پیدا کرتی ہے. لوگوں کو ملتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. جب ناانصافی ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، جب انصاف ملتا ہے تو لوگوں کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ جوڑ ہی جو ہے، قوموں کا جوڑ جو ہے، آپس میں جڑ جانا، یہی قوموں کی بقا اور سلامتی کی ضمانت. بالکل درست کہا آپ نے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہم اپنے ملک میں بھی کئی دفعہ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ قانون کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. کئی دفعہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں جو لوگ باہر سے لوگ جو اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں وہ مایوس ہو کر کئی دفعہ واپس فرسٹریٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو فیصلے ہیں میرا خیال ہے کہ ان سے کانفیڈنس جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز پاکستانیز جہاں پہ بھی ہیں ان کے اندر بھی ایک پیدا ہوگا کہ ہم جا سکتے ہیں واپس اور وہاں پہ قانون موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پچھلے دنوں میں آپ بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے رہے کہ بھائی آؤ ہمارے ملک میں فارن انٹرپرینرز کو کہ وی ول پرووائڈ یو ون ونڈو آپریشن اور ہم تم کو تحفظ دیں گے. لیکن دے ہیڈ دیئر ریزرویشنز. وہ کہیں سے کہ ان کا ویو یہ تھا کہ لائک افریقہ اور وی مسٹ بی ہیونگ اے کانگرو کورٹس. اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے جو معاشی حقوق ہیں، اکنامک رائٹس، ان کی ضمانت کون دے گا؟ ہم آنے کو تو تیار ہیں. اٹس اے لولی کنٹری، all the opportunities, but who will protect our economic interests? Now ہمارے جو اکنامک کونسلرز ہیں دنیا کے کیپٹلز کے اندر بیٹھے ہوئے جہاں جہاں ہمارے ایمبیسیز ہیں، they must be feeling confident. اب they will talk with their confidence to those foreign entrepreneurs کہ بھائی آؤ، ہم آپ کو صرف ون ونڈو آپریشن ہی دیں گے بلکہ ہم تمہارے اکنامک رائٹس کی بھی پروٹیکشن کریں گے. اینڈ آور کورٹس آر کوائٹ کیپیبل آف اسٹرائکنگ ڈاؤن دی انگریس، illegal ingress of the executive. Once you establish that confidence within the country and outside the country کہ عدالتیں جو ہیں illegal ingress کو اسٹرائک کرنے کی ہمت اور اہلیت رکھتی ہیں، یہ جہاں ملک کے اندر ایک اعتماد پیدا کرتا ہے، جیسے میں آپ کو بھی اس سے پہلے کہا تھا، جوڑ پیدا کرتا ہے قوموں کے اندر، جوڑ پیدا، اور جوڑ ہی قوموں کی بقا و سلامتی کا. یہ ملک سے باہر بھی ایک بڑا پاورفل میسیج دیتا ہے. آپ کے جو کرٹکس ہیں جو ابھی تک آپ کو they will put you on mat on the international mat کہ یہ ملک ہے یار، یہاں there is no governance and they have no rights and they have got no system. Now our diplomats who are based in various national capitals of the world, they will talk with confidence that we have back home not only a democracy but a rule of law. And this credit goes to General Pervez Musharraf that he has allowed this kind of environment in this country. بالکل صحیح ہے. اور اس میں جو جس طرح بھی
बैरिस्टर हबीब रहमान साहब के साथ भी, और आपने भी ये कहा कि नाज़रीन ये एक आम आदमी की भी जीत है। आज जो एक कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं एक आम आदमी को मिला है, ये हमारे अगर माशरे में एक आम आदमी को कॉन्फिडेंस मिलता है तो दैट विल बी अ ग्रेट फैक्टर एक्चुअली। इसमें आप जो बता रहे थे मुतहर्रक होने की बात, उसमें ज़रा थोड़ा सा मज़ीद उसको आगे बढ़ाइएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है उसको हम अपनाते हैं तो फिर वो एक पूरा मुआशरा मुतहर्रक भी होता है, उसमें डायनामिज़म भी आता है, उसका ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कीजिएगा। जो उसमें मैंने अर्ज़ किया कि जब कानून की आइन की रूह के मुताबिक जो रियासत अपने निज़ाम को चलाती है, अपने औकात कार, अपने जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को तश्कील देती है आइन की रूह के मुताबिक, तो उसमें एक अजीब व गरीब किस्म का एतमाद एक डेवलप होता है कौम के अंदर, और वो एतमाद ही जो है वो कौमों को आगे लेके जाता है। इस लाइक जैसे ना अपना वो स्पुतनिक को जाते हैं तो उसको एक नीचे एक फायर देते हैं तो एक झटका देता है उसको, तो ये जो कौमों को झटका दे के एयर बॉर्न करती है चीज़, एयर बॉर्न करती है, इकोनॉमिकली एयर बॉर्न, पोलिटिकली एयर बॉर्न, इंटरनेशनली एयर बॉर्न, वो कौमों का एतमाद एंड जब कौमें मुतहर्रक हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक आपने, और हमें स्पोक्समैन जो गवर्नमेंट के हैं नाजरीन, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि टुडेज डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन नवाज शरीफ केस विल बी टेकन इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। ये मैं आपको रिपीट करता हूँ, उन्होंने कहा है कि टुडेज डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन नवाज शरीफ केस विल बी टेकन इन इट्स ट्रू स्पिरिट एंड एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। He said all the political and other issues related to this episode are before the people now, and we have to respect verdict of the judiciary and its mandate. All future steps by the government will be taken in accordance with the law of the land. और उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके बारे में उन्होंने कहा कि we will prove to the world that we abide by the law and constitution and believe in tolerance and fairness. The government strongly believes in a liberal, democratic and economically vibrant Pakistan which enjoys due respect among the civilized nations. To achieve this goal of the nation's strength, the spokesman said all these segments of society will have to join hands in the national interest and nothing should be done which is repugnant to the faith, unity and discipline, the teachings of the Qaid. Beautiful. यही स्पिरिट है जिसकी हमें ज़रूरत है, और उन्होंने कहा है कि हम हॉलमार्क ऑफ द नेशन। बिल्कुल ठीक कहा, और ये जो आखिर में उन्होंने ये कहा है कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। देखें कि मुझे तो नहीं पता था कि स्पोक्समैन क्या कहने वाला है, लेकिन मैं इसी पहराए में बात कर रहा था। आप बता के तो नहीं आए थे? ये इसी पहराए में मैं बात कर रहा था। बेसिकली इसमें मैं ये लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो बेसिकली उन्होंने ये बात कही है कि टुडेज डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन नवाज शरीफ केस विल बी टेकन इन इट्स ट्रू स्पिरिट, जो भी उसकी रूह है नाजरीन, ये जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी कानून, कोई भी फैसला जो है उसकी रूह जो है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम एक्शन लेंगे इसमें, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी फैसले को हम लेटर एंड स्पिरिट में उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल द पोलिटिकल एंड अदर इशूज़ रिलेटेड टू दिस एपिसोड आर बिफोर द पीपल नाउ, और उन्होंने कहा है कि लोग अब इसके बारे में समझते हैं, जानते बूझते हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट वर्डिक्ट ऑफ द जुडिशरी एंड इट्स मैंडेट, कि जो भी फैसला आया उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हुकूमत ने कहा है, और जो मैंडेट उन्होंने दिया है उसको भी हम रिस्पेक्ट देते हैं। ऑल फ्यूचर स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड। कानून जो है उसके मुताबिक जो भी फ्यूचर स्टेप्स हैं, जो मुस्तकबिल में इकदाम उठाए जाएंगे, वो कानून के मुताबिक उठाए जाएंगे। और फिर दूसरी बात कि वी विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट वी अबाइड बाय द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, के कानून और आइन की हुक्मरानी को हम यकीनी बनाएंगे, और बिलीव इन टॉलरेंस एंड फेयरनेस। ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम टॉलरेट करें दूसरों को, और दूसरों के लिए फेयरनेस भी शो करें। उन्होंने कहा कि हम ये भी करेंगे। और फिर आखिर में कायदे-ए-आज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम जो भी ये जो मामलात होंगे उनको हल करने की कोशिश करेंगे, और जो सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके साथ हाथ मिलाकर नेशनल इंटरेस्ट में ये काम हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है कि बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट कसूरी साहब, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा नोट है। वो जो सियासी मुफाहमत का प्रेसिडेंट का विजन है, उस हवाले से मेरा ख्याल है कि इट इज़ अ स्टेप फर्दर। Certainly yes. तो इसमें आप देखें कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि उसके बिल्कुल रूह के मुताबिक, जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि कोई भी चीज़ जो है उसकी रूह को देखा जाए कि इस कानून की, इस फैसले की रूह क्या है, उसके मुताबिक स्टेप्स उठाए जाएँ।
بہت اچھی بات ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اور اعتماد کی ایک لہر آئے گی پورے ملک کے اندر, اور یہ سارے وہ معیارز ہیں جو کہ قوموں کے اندر انٹیگریشن پیدا کرتے ہیں, یونٹی پیدا کرتے ہیں, کوہیژن پیدا کرتے ہیں. اینڈ آج جتنی پاکستان میں یونٹی اور کوہیژن, تنظیم اور ڈسپلن کی جتنی آج ضرورت ہے کبھی نہیں تھی, اتنی کبھی بھی نہیں تھی, کیونکہ وی آر پاسنگ تھرو اے موسٹ کریٹیکل پیریڈ آف آر ہسٹری. صحیح کہہ رہے ہیں. At this stage, any move from any quarter to destabilize Pakistan, anybody who will be indulging in that will be playing with the fire. اس میں ایک اور سبق بھی میں اس کو ختم کر لوں ذرا سی. افغانستان is destabilized, Iraq is destabilized, total region is destabilized. We are an island of stability. We are certainly an island of stability and security. And world is looking towards us with a tremendous interest. صحیح کہہ رہے ہیں. Now it depends on our national maturity, how we react to a situation. That we give signals to the outside world that we are a mature nation, we are a responsible nation, and we are quite capable of fulfilling our international obligation towards peace and security. At this stage, کوئی طبقہ یا کوئی سیکشن یا کوئی پارٹی اگر ملک کے اندر ایک کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹوورڈ ڈیسٹیبلائزیشن, either deliberately وہ پارٹی یا innocently they are playing in the hands of enemy, because the enemies of Pakistan wants Pakistan to be destabilized at this time. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. اور اس And we have started making we have to follow all those plans. We are making we are getting ourselves airborne economically. ہم airborne ہو رہے ہیں. ہم ابھی ایئرپورٹ سے رن وے سے ابھی اٹھے ہیں جہاز اسی, اور اس نے ہائٹ گین کرنی ہے, اس جہاز نے اکنامک ہائٹس. اس اکنامک ہائٹس کے بینیفیشری کون ہوگا؟ دی انٹائر نیشن. سنتو خان بلوچ بھی ہوگا, دریا خان کھوسو بھی ہوگا, چودھری محمدین بھی ہوگا, اور اپنا سنتو خان بلوچ بھی ہوگا, سارے ہوں گے. ایوری باڈی ول بی enjoying that the benefit of that economic. اس میں ایک چیز جو اور بھی جو ہے نا, جو مجھے اس کی پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ جو ایک سبق اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ حکومتیں اگر ان کے خلاف بھی کوئی ڈیسیجن جائے تو اس کو پھر کیسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے آنے والی حکومتوں کے لیے بھی ایک سبق ہے, ہمارے انڈیویجولی بھی ایک سبق. میں نے اسی پر آپ ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے اسی پہ میں بات کر رہا تھا کہ قوموں کی میچورٹی کہاں سے, واٹ از دا یارڈ اسٹک, کہ قومیں فیصلوں کو کیسے قبول کرتی ہیں. اور قوموں کی میچورٹی جو ہے اس کا جو ڈپ اسٹک ہے, اس کا جو میئرمنٹ ہے, وہ اس قوم کی قیادت ہے. ایٹ دیٹ ٹائم اس قوم کی قیادت ہے کہ ان کا کنڈکٹ, ان کا ڈیمینیا, ان کا جو اوور آل ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دی ایکسیپٹنس آف دیٹ ڈیسیژن, وہ کیسا ہے. اور وہاں سے وہ سگنلز ملک کے باہر اور ملک کے اندر جاتے ہیں کہ دس از اے میچور نیشن, دس ڈیزرو ٹو لیو ایز اے انڈیپینڈنٹ نیشن. میرا خیال ہے کہ یہ دونوں طرف, جس طرح وہ بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی کی ہار نہیں ہے, کسی کی جیت نہیں ہے, یہ قوم اور ملک کی جیت ہے. میں نے کہا کہ رول آف لا کی جیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. رول آف لا کی جیت ہے, پاکستان کی عظمت کی جیت ہے, پاکستان کی سالمیت کی جیت ہے, اور اس میں پاکستان کے عوام کی جیت ہے. جو ایک قانون کی بالادستی کا جو کانسیپٹ ابھر کے سامنے آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جو کانفیڈنس آج ایک عام آدمی میں بھی محسوس ہو رہا ہوگا, وہ کانفیڈنس جب انشاءاللہ میٹیریلائز کرے گا اور اس کی شکل ہمیں ایک کسی شکل میں الیکشنز میں نظر آئے یا ویسے نظر آئے, تو ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا اس کا. کسانہ صاحب, یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو انفارچونیٹلی یہاں ایک انٹلیکچولی کا ایک معیار یہ ہو گیا ہے کہ آپ پاکستان کا ڈومز ڈے سیناریو کیسے پیش کرتے ہیں.
negative thinking, absolutely negative thinking. We are spreading despondency in the nation. ایک غریب قوم جو آلریڈی پسی ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں, مسائل میں, مہنگائی میں, اس کو اور آپ مایوسی دے رہے ہیں. My philosophy is کہ اگر میں ایک جستجو قوم کے اندر نہیں پیدا کر سکتا, ایک ان کے اندر ہمت نہیں پیدا کر سکتا, I have no right to create despondency. ان کے اندر مایوسی پیدا کرنے کا میرا حق کوئی جو ہے یہ میرا حق نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ اس وقت قوم کے اندر ایک ولولہ تازہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک جستجو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایک ان کو قومی ٹارگٹس دینے کی ضرورت ہے کہ وہاں ہم نے پہنچنا ہے. جیسے 5 سال میں وہاں پہنچنا ہے اور 10 سال میں وہاں جانا ہے. ہم نے قوم کو ٹارگٹس دینے کی ضرورت ہے. اینڈ فار دیٹ وی نیڈ اے ویری ڈائنمک لیڈرشپ. اینڈ آئی ایم شیور کہ کمنگ الیکشن میں میری یہ اللہ سے یہ امید بھی اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اگلے الیکشن میں ایک ایسی قیادت سے نوازے جو پاکستان کو عظمت بھی دے, آمین, سالمیت بھی دے, تقویت بھی دے, اور قوموں کی برادری میں عزت کا مقام بھی دے. بالکل صحیح ہے. اور اس کے لیے قانون کی جو بالادستی ہے میرا خیال ہے کہ بیسک یارڈ اسٹک وہی ہے. اگر اس میں ہم اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ ہمیں پیش نہیں آتی. اور میں مایوس نہیں ہوں جب اس ملک کے فیوچر سے. آئی ایم ویری ہوپ فل, آئی ایم ویری ہوپ فل, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ I am now advanced in age, but I can foresee, it is written in the wall, that I'll see within my own lifetime, Inshallah, this Pakistan making a tremendous progress to city. آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی, اور ہماری دعائیں بھی اور ہماری بھی ایسپریشنز جو ہیں وہ یہی ہوں گی قصوری صاحب, کہ آپ بھی اور ہم سب لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ ترقی کرے, اور اس میں رول آف لا جو ہے وہ ایک ایسے چیز ابھر کے سامنے آئے کہ جو پوری دنیا دیکھے, اور اس کی بیس کے اوپر ہم دنیا میں اپنا ایک مقام بھی پیدا کر سکیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے ملک کا جو ایک سرمایہ ہے وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہیومن کیپٹل ہے, وہ اسی وقت ہی ہم میٹیریلائز کر سکتے ہیں جب ایک آدھا بندہ ادھکار تھا قوموں کے لیے, قائد اعظم تھا, کہاں سے کہاں غلامی سے کہاں آزادی کے سفر طے کر کے آزادی دلوا گیا. تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, بے شک, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو. انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. قصوری صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین, یہ تھی ایک اسپیشل ٹرانسمیشن اس فیصلے کے حوالے سے جو شریف برادران کی واپسی کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے دیا ہے. ہم اس میں مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی پی ٹی وی پہ آپ دیکھتے رہیں گے, مختلف پروگرامز کے ذریعے بھی, اور مختلف اپڈیٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اس میں ہم اپنے جو ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرامز ہیں وہ بھی ان کے ذریعے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور مختلف جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بلا کے ان سے تفصیلات لیں گے, اور آپ کے ساتھ جو مختلف اس کے پہلو ہیں ان کو شیئر کرتے چلے جائیں گے. وہ بھی آپ پروگرامز دیکھتے رہیے گا. ہمارے پی ٹی وی نیوز کی جو لائیو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ فالو کرتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.